दावत इस्लामी ने बहुत तीर मारा है कि उन्होंने जनाब वेम्बले के अंदर एक बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी है। तो नाज़रीन व सामीन, ये भी सूद पे ली गई है, ये भी मॉर्गेज करवाई गई, ये भी मॉर्गेज करवाई गई कि ये जो तुम कह रहे हो कि ये मॉर्गेज है और मॉर्गेज सूद है, हराम है, और इसके हराम और सूद होने पर तो दलाइल पेश करो जो कि तुम सुबह क़यामत तक कर सकोगे नहीं। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों और हरबी काफिरों के दरमियान सूद ही नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक तरफ कुरैशी इसको सूद कह रहा है, एक तरफ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इससे सूद की नफी कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस बरेली शरीफ, चोचा शरीफ, जामिया शरीफिया, दीगर तमाम मदारिस के मुफ्तियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता वो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको सामने रख कर फिर आप फैसला करें। मॉर्गेज के ऊपर फतावा मौजूद है। ये जी फतावा बरेली शरीफ ताजुश शरिया का, इसके अंदर पहला फतवा ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब नबीर आला हजरत, आपका पहला ही फतवा इसके ऊपर मौजूद है और उसके ऊपर 6 मुफ्तियाने किराम के 6 दारुल इफ्ता हिंद के दारुल इफ्ताओं की तस्दीकात भी मौजूद हैं। तो बरेली शरीफ के फतवे का तुम्हारा सोठा हो गया या नहीं हुआ? अब हम आपके सामने जामिया अशरफिया मुबारकपुर का भी फतवा पढ़ देते हैं। ये जरा समाअत फरमाएं कि मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ इस सिलसिले में ये था कि हुकूमत हिंद से कर्ज लेने वाले को अगर ये ज़न्ने गालिब हो कि नफ़ा कलील देकर वो नफ़ा कसीर हासिल कर लेगा तो उसे कर्ज लेना जायज़ है। तो कुरैशी का दावत इस्लामी के इस मामले को सूदी करार देना ये बिल्कुल बदाहतन बिल्कुल बातिल है, बिल्कुल मरदूद है और ये शख्स वाकई सतही इल्म रखने वाला है। ज़ैद जो है वो सतही इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फ़हम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल है। इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से तो जाहिल था ही था, इल्मुल फ़िक़्ह से भी कोरे का कोरा जाहिल है, जिसको इतने फतावा का बिल्कुल इल्म ही नहीं है और हजरत अपने मामलात को नहीं देख रहे। अब इसी वीडियो के अंदर आप देखें, इसने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसको हम ये आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप ये डॉलर का निशान वाजे होता हुआ देख रहे होंगे, जिससे बिल्कुल वाजे है कि हजरत मां बदौलत काफिरों से डॉलर ले रहे हैं और इनकी इन वीडियोस पर डॉलर बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये गाय बगाए दाव इस्लामी पर बोलते रहते हैं और ये हराम खाने के आदी हो चुके हैं। कुरैशी, तेरा अगर हिम्मत है ना तो अब ये साबित कर कि ये जो तुमने अपनी वीडियो के ऊपर नाजायज ऐड की इजाजत देकर उस पर जो तुम कमाई कर रहे हो ये बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक जायज है, ये तुम्हारे पर लाजिम है। इन चीजों को साबित करो। पहले तो मैंने इसलिए सरफे नजर कर दिया था कि आपकी इजाजत के बगैर ये मामला हुआ होगा, लेकिन जब आपने उसको मुझे भेजा तो इस बात से तस्दीक हो गई कि ये हराम काम आपकी सरपरस्ती में हुआ है और आप इस हराम काम पे बिल्कुल राजी हैं। और अपने हराम काम तुमसे गिने नहीं जाते, अपने हराम काम तुमसे जो है ना वो सीधे होते नहीं हैं। तुम दावत इस्लामी के जायज कामों के ऊपर जो है वो एतराज करते हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंजाबी की एक मिसाल है कि ना खेड़ना है ना खेड़न देना है, यानी ना खुद काम करना है ना किसी को काम करने देना है। इसी के मिसदाक हनीफ कुरैशी साहब ना ये खुद दीन का काम करते हैं ना ये किसी को दीन का काम करते देख सकते हैं। इसी मजमूम मकसद के तहत कुछ अरसे से इन्होंने सुन्नियों की अजीम तहरीक दावत इस्लामी जो पूरी दुनिया में सुन्नियत और इस्लाम का काम कर रही है उस पर तोहमतों का सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है और उस पर हमने इनका बाकायदा रद्द किया और इनके सामने मुतालबे रखे कि ये आप पर मुतालबे हैं, ये शरी दलाइल आपसे मतलूब हैं, ये आप पर देना लाजिम है। तो उसके ऊपर तो इन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की कि वो जी 12 अरब रुपए दावत इस्लामी ने किसी कारोबार में लगा दिए और वो कारोबार डूब गया तो वो 12 अरब चंदे का था। कुरैशी साहब ये आप पर लाजिम था, आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और इसी तरह वो रुकने शूरा कि जिन्होंने चंदे से अपना महल तैयार किया और करोड़ों का महल तैयार किया और उसमें एसेसरीज भी करोड़ों रुपए की लगाई, उस पर भी आपने दलील देनी थी, आपने कोई शरी सबूत उस पर भी पेश नहीं किया। इसी तरह दावत इस्लामी के निगरान शुरा हाजी इमरान साहब की माली बेइतदाली और वो भी करोड़ों रुपए की माली बेइतदाली पर भी आपने सबूत शरिया पेश करने थे, वो भी आपने नहीं पेश किए और आप आगे से आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने अपनी इस वीडियो के अंदर एक दावा किया था, ठीक है हजरत साहब, सूद हमारी रकमें सूद के ऊपर
ہماری رقمیں بس چھوڑیں، یہ میں پورا جب بہت لے کے بڑی آؤں گا بات اس کا کر رہے ہیں قبلہ آپ۔ یہ میں ثابت کروں گا۔ تو اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے قریشی صاحب نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا تھمبنیل آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ آئیں اس کی تھوڑی سی جھلکیاں سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ یہ وہ ویمبلے کی وہ پراپرٹی ہے کہ جس کے حوالے سے ابھی بطاری صاحب مدنی چینل پر بہت بڑا شور کر رہے تھے، دعوت اسلامی نے بہت تیر مارا ہے کہ انہوں نے جناب ویمبلے کے اندر ایک بڑی عالی شان پراپرٹی خریدی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی سود پہ لی گئی ہے، یہ بھی مورگیج کروائی گئی، یہ بھی مورگیج کروائی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص بریلی شریف، چوچا شریف، جامعہ اشرفیہ، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ امجدیہ، دیگر تمام مدارس کے مفتیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ خدا کا واسطہ وہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ فیصلہ کریں۔ اب ہمارا ان پر یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو برطانیہ کے مسلمان آپ دیکھیں، یہ مفتی بتائیں کہ مسجد اور مدرسہ اس کو سود کی رقم پہ خریدنا یہ جائز ہے؟ مورگیج ہوتا کیا ہے، یہ اصطلاح کیا ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مسلمان یورپین ممالک میں رہتے ہیں، امریکہ میں اور دیگر اس طرح کے انگریزوں کے ممالک میں، تو وہاں پر ان کے لیے نقد جگہ خریدنا یہ بہت مشکل، قریب با ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان کو بامر مجبوری جو ہے وہ کرائے پر رہنا پڑتا ہے، اور بڑے عرصے تک کرایہ دینے کے باوجود بھی وہ چیز ان کی نہیں ہوتی، وہ جگہ ان کی نہیں ہوتی، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ تو اسی طرح یورپین ممالک میں بھی یا تو آپ چیز کرائے پر لے لیں اور ساری زندگی کرایہ دیتے رہیں اور اینڈ پہ وہ چیز بھی آپ کی نہ ہو، یا پھر آپ کافروں کے بینک سے یا کافروں کے ادارے سے ان سے وہ قرضہ لے کر آپ اپنا گھر بنا لیں جو آپ کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، آپ کا ایک گھر جو رہنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے وہ لے لیں، یا دینی ضرورت جیسے کہ وہاں مسجد کی ضرورت ہے، وہاں دینی کام کے لیے کسی ادارے کی ضرورت ہے، اس کی جگہ خریدنے کے لیے آپ وہ قرض اس میں استعمال کر کے مسلمانوں کا جو ہے وہ بھلا کریں، تو یہ مورگیج کہلاتا ہے، جس کے اوپر یہ بندہ سود کا حکم لاگو کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر اس کے سود ہونے پر کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کی کہ یہ دیکھو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ حدیث ہے جس سے اس طرح جو ہے مورگیج کا حرام اور سود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت اپنے آپ کو فقہ حنفی کا مفتی کہتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ فقہ حنفی کی معتمد اور معتبر کتب سے یہ جزیات پیش کرتے کہ یہ دیکھو کہ یہ معاملہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان ہے، اور اس کے باوجود یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ جو مورگیج ہے یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے، سود ہے، اور یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، رسول اللہ سے اعلان جنگ ہے، یہ اس پر دلیلیں پیش کرتا۔ لیکن اس نے پورے 24 منٹ کے اندر کوئی بھی ایک شرعی دلیل پیش نہیں کی، فقط ایک اپنے بے بنیاد دعوے پر پوری عمارت کھڑی کر دی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ جی اینک پہننا حرام ہے، دیکھیں قریشی صاحب نے بھی یہ حرام کام کیا ہوا ہے، ان کے سین الدین شاہ صاحب نے بھی وہ اینک پہنی ہے، انہوں نے بھی حرام کام کیا ہے، اور میں اس بات کو بیان ہی نہ کروں کہ اینک کس وجہ سے حرام ہے، کیوں کر حرام ہے، کیا دلیل ہے، تو مجھ سے آپ لوگ مطالبہ کریں گے شاہ صاحب ٹھیک ہے قریشی صاحب نے بھی اینک پہنی ہے، سین الدین شاہ صاحب نے بھی اینک پہنی ہے، فلاں حضرت نے بھی پہنی ہے، فلاں حضرت نے بھی پہنی ہے، لیکن یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے اوپر تو کوئی دلیل دیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی مطالبہ قریشی سے بھی کرو نا، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مورگیج ہے اور مورگیج سود ہے، حرام ہے، اور اس کے حرام اور سود ہونے پر تو دلائل پیش کرو، اس کے سود ہونے پر تو شرعی دلائل قائم کرو، جو کہ تم صبح قیامت تک کر سکو گے نہیں۔ پر لاکھوں پاؤنڈ جناب سود کے انہوں نے ادائیگی کی ہے، یہ ناقابل سمجھ ہے، ناقابل سمجھ ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ بات ناقابل سمجھ ہے، میں کہتا ہوں بالکل قریشی صاحب آپ کے لیے واقعی یہ بات ناقابل سمجھ ہے، کیونکہ یہ تو شرعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر شرعی جزیات ہیں، اس کے اوپر حدیث پاک ہے، اور آپ ان تمام چیزوں سے نا بلد ہیں، نا آشنا ہیں، آپ کو دور دور تک علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مفتی احسان صاحب نے آپ کے حوالے سے بالکل 100% درست کہا تھا، وہ الفاظ آپ ہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ فتویٰ دیا جس میں اتنے سے جملوں پر احسان اتاری صاحب نے لکھا کہ زید جو ہے وہ سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ، اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے۔ یہ پورے ملک میں یہ چیز وائرل ہوئی۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب بالکل 100% آپ نے درست فرمایا، یہ علم الحدیث اور علم العقائد سے تو جاہل تھا ہی تھا، اب علم الفقہ سے بھی بالکل کورا جاہل ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان جب مسلمان کے ساتھ عقد کرے تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان جب کافر کے ساتھ عقد کرے اس کے کیا احکام ہوتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزوں سے یہ بندہ کورا جاہل ہے، اور اس کو ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ یہ جو مسئلہ قریشی نے اٹھایا کہ ایک طرف مسلمان ہے
دوسری طرف حربی کافر ہے اور مسلمان کو حاجت ہے اپنے گھر کے لیے، یا پھر مسلمان کو اپنی دینی ضرورت اور حاجت ہے کہ وہاں پر مسجد ہونی چاہیے، وہاں پر مدرسہ ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی دینی مرکز ہونا چاہیے جس میں ان کی اولادیں یا وہ دین حاصل کر سکیں اور وہ دین سے باغی نہ ہوں، اس طرح کی حاجت اور ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اور یہ ہمیں بیان کیا کہ وہاں نقد پر کوئی جگہ لینا یہ قریب ناممکن ہے۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں یہ ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے، وہ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر نقد میں اپنے پیسوں سے کوئی جگہ لے لینا یہ قریب ناممکن ہے۔ اتنی مالیت ان کے پاس موجود نہیں ہوتی کہ وہ یک مشت اتنی مالیت ادا کر کے وہ جگہ اپنے ہینڈ اوور کر لیں اور اس کے مالک ہو جائیں، تو لامحالہ طور پر ان کو قرض لینا پڑے گا، اور قرض دینے والے ادارے جو ہیں وہ وہاں پر کافروں کے ہیں، وہاں پر جو بینک ہیں وہ کافروں کے ہیں، تو کافر جو ہے ان کو قرض دیں گے اور ظاہری بات ہے قرض دے کر اس پر وہ کچھ نفع بھی لیں گے۔ تو اب کیا یہ نفع ان کا لینا اور ان کو یہ نفع دینا کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دلائل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ سود نہیں ہے اور اس کے اوپر سود کے احکام لازم نہیں آتے۔ بظاہر صورت سود والی اگرچہ، لیکن اس کے اندر چونکہ سود کی شرائط نہیں پائی جا رہی اس لیے یہ سود نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اور ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع و شرع تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ سود حرام قطعی ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کسی بھی مسلمان کو ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان سود کی حرمت میں شک کرے یا سود کو حلال قرار دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی بھی مسلمان سود کو حلال نہیں قرار دے سکتا، سود حرام ہی حرام ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو سود کہا جائے گا، وہ کون سا ایسا عقد ہوگا کہ جس کے اوپر سود کا حکم لاگو ہوگا، اور کون سا ایسا عقد ہوگا جس پر سود کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ سود کے بارے میں حکم تو نازل کیا، لیکن اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز، اس کی تعریفات، اس کی شرائط، قواعد اور ضوابط بیان نہ کیے ہوں جن سے پہچان ہو سکے کہ یہ معاملہ سود ہے اور یہ معاملہ سود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بالیقین شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جب یہ چیزیں، جب یہ شرائط، جب یہ ٹرمز اور کنڈیشنز کسی چیز میں پائی جائیں گی تو وہ معاملہ سود ہو جائے گا، وہ معاملہ سودی ہو جائے گا، اور وہ لین دین کرنے والے سود کا لین دین کرنے والے کہلائیں گے، اور ان پر شریعت مطہرہ کی تمام تر وعیدات لازم آئیں گی۔ اور جب یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ معاملہ سود نہیں ہوگا، اگرچہ صورتاً اس کی سود والی صورت ہو، لیکن حقیقتاً شرعاً وہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سود کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔ یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے کہ جی شترے بے مہار، جس کو دل میں آیا جس چیز کو چاہے وہ سود قرار دے دے قریشی کی طرح، اور جس چیز کے بارے میں دل میں آیا اس کو جو ہے وہ سود سے ہٹا کر اپنے لیے حلال قرار دے دے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے تمام تر قواعد بیان کیے ہیں۔ اب یہ جو قریشی نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ اس طرف مسلمان ہیں جیسے دعوت اسلامی والے، اور اس طرف کافر ممالک کے لوگ ہیں جن کا بینک ہے یا ادارہ ہے جو سود پر قرض دیتے ہیں، اب یہاں پر یہ ہیں اور یہاں پر یہ ہیں، ان کے درمیان یہ جو عقد ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر سود کا اطلاق آئے گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سود کا اطلاق نہیں آتا، یہ سود نہیں ہے، صورتاً اگرچہ سود ہے لیکن حقیقتاً سود نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم دلیل کے طور پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں گے کہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی بزرگ ہیں، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ربا بین المسلمین و بین اہل دار الحرب فی دار الحرب، کہ مسلمانوں اور حربی کافروں کے درمیان سود ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ ایک طرف قریشی اس کو سود کہہ رہا ہے، ایک طرف حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے سود کی نفی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ کس کی مانو گے؟ یقیناً ہم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانیں گے۔ تو ایک دلیل تو ہماری یہ حدیث پاک ہو گئی، ایک دوسری دلیل ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو امام طحاوی نے شرح مشکل آثار جلد 8 صفحہ نمبر 244 پر نقل کیا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب
حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان یہ مارکہ بدر کے بعد اسلام لائے اور فتح مکہ تک یہ مکہ میں ہی رہے، اور مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا تو وہ دارالحرب تھا، کافروں کی اماج گاہ تھا، کافروں کا دار تھا، تو دارالحرب میں تھے۔ تو یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا جان کافروں کو قرض دیتے تھے اور اس پر نفع لیتے تھے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اس کے اوپر علامہ طحاوی علیہ رحمہ کلام کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ فوجدنا ما قد دلنا على ان اسلام العباسی کان قبل ذلك وهو اقراره کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالة من اللہ عز وجل وتصديقه ما وعده وقد كان الربا حينئذ في دار الاسلام حراما على المسلمين فكان في ذلك ما قد دل على ان الربا قد كان بمكة قائما لما كانت دار حرب حتى فتحت لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحها وكان في قول رسول الله صلى الله تعالى وسلم أول ربا أدعو ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فدل ذلك أن الربا العباس قد كان قائما حتى وضعه رسول الله صلى الله تعالى وسلم لأنه لا يدعو إلا ما قد كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں وفي ذلك ما قد دل على ان الربا قد كان حلالا بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب كما يقوله أبو حنيفة والثوري وقد قاله قبلهم إبراهيم النخعي۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اس سے قبل ہو چکا تھا، یعنی فتح مکہ سے قبل ہو چکا تھا، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے رسالت ملنے کا اقرار کیا تھا اور جو انہوں نے وعدہ فرمایا تھا اس کی تصدیق کی، اور اس وقت دارالاسلام میں مسلمانوں کے لیے سود حرام قرار پا چکا تھا۔ پھر امام طحاوی کچھ روایات نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، اور ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت مکہ میں سود دارالحرب ہونے کی وجہ سے قائم تھا اور قائم رہا جب تک کہ اس کی فتح نہیں ہوئی، کیونکہ جاہلیت کا خاتمہ اس کی فتح کے ساتھ ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ پہلا سود جو میں ختم کروں گا وہ ہمارا سود ہے، یعنی سود حضرت عباس بن عبد المطلب کا، یہ جو یعنی ظاہراً سود ہے، صورت جو ظاہری صورت کے اعتبار سے سود کہا جا رہا ہے، حقیقتاً یہ سود نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقتاً سود ہوتا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وعید ارشاد فرماتے، اس پر منع فرماتے اور اس پر سختی ارشاد فرماتے، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کلام نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ جو کلام کیا یہ قول مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عباس کا سود قائم تھا، یعنی جو ظاہراً سود تھا وہ مکہ میں قائم تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم نہ کیا۔ ختم کس طرح کیا کہ فتح مکہ ہو گیا، جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ دارالحرب نہ رہا، وہ دارالاسلام بن گیا، اور دارالاسلام جب بن جائے تو اس کے اندر جو ہے کافر یا تو ذمی ہوں گے یا مستامن ہوں گے، تو اس اعتبار سے اب وہاں پر سود کا معاملہ چونکہ نہیں ہو سکتا، وہ ظاہراً سود کا معاملہ جو حقیقتاً سود نہیں ہے، تو لہٰذا حضور سرور کونین نے حضرت عباس کا وہ معاملہ ختم فرما دیا، کیونکہ جو پہلے ختم ہو چکا اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو قائم ہو اسے ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے وہ فرمایا، اور اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دارالحرب میں قرض پر نفع مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حلال تھا، جبکہ اسی زمانے میں دارالاسلام میں مسلمانوں کے لیے یہ حرام تھا۔ پس ثابت ہوا کہ دارالحرب میں مسلمانوں اور اہل حرب کے درمیان قرض پر نفع کی اباحت ہے، یعنی جائز ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کہتے ہیں، اور اس سے پہلے امام ابراہیم نخعی بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ جو دارالحرب کے اندر یعنی حربی کافر کے ساتھ، اصل مقصود حربی کافر ہے، حربی کافر کے ساتھ جو اس طرح کا معاہدہ ہوگا جس کے اندر مسلمان اس سے نفع لے گا یا اس کو نفع دے گا، یہ سود نہیں کہلائے گا۔ شمس الائمہ امام سرخسی مبسوط کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد ما اسلم یوم بدر رجع الى مکہ باذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکان یربی بمکہ قبل نزول التحریم و بعد نزوله لأن حکم الربا لا یجری بین المسلم والحربی فی دار الحرب وقد كانت مکہ یومئذ دار حرب ثم بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه موضوع لا خصومت فیہ بعد الفتح۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے دن اسلام لائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے سود کی پابندی نازل ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی مکہ میں بھی قرض پر نفع لیا، کیونکہ سود کا حکم دارالحرب میں مسلم اور حربی کے درمیان نافذ نہیں ہوتا تھا اور اس وقت مکہ دارالحرب تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر واضح کیا کہ جو مال انہوں نے ابھی تک وصول نہیں کیا وہ اب ساقط ہے، اور فتح مکہ کے بعد اس معاملے میں کوئی تنازع نہیں ہوگا۔ یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو دارالحرب کے اندر وہ معاملات تھے حضرت عباس کے، ان کو دارالاسلام ہونے کی وجہ سے ان کو اب آپ نے ختم کر دیا۔ تو یہ بات بھی بالکل واضح دلیل ہے کہ دارالحرب میں یعنی حربی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا عقد کیا جائے کہ اس میں اس کو نفع دیا جائے یا اس سے نفع لیا جائے تو یہ سود نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ جو سود کی شرائط فقہا نے بیان کی ہیں وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی۔ تو جب سود کی شرائط ہی نہیں پائی جا رہی تو سود بھی نہیں پایا جائے گا کہ اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جس چیز کے بارے میں وہ شرط رکھی جائے گی تو وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بالکل عام فہم سی ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر وضو نہیں ہے کسی بندے کا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اور قرات میں پورا قرآن ایک ہی رکعت میں پڑھ جاتا ہے، تو مجھے ہر ذی شعور مسلمان بتائے کیا اس کی نماز کو حقیقتاً نماز کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہر ذی شعور مسلمان تھوڑے سے تھوڑا علم رکھنے والا بھی پکار اٹھے گا کہ یہ نماز نہیں ہو سکتی اور اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہ صورتاً تو نماز ہے کہ نماز جیسی اس نے صورت اختیار کر لی، ہاتھ بھی باندھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، سلام بھی پھیر رہا ہے، قرات بھی کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، صورتاً تو نماز ہے لیکن حقیقتاً نماز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرط موجود نہیں ہے، اور جب شرط موجود نہ ہو تو جس کے بارے میں وہ شرط لگائی گئی ہوتی ہے وہ چیز بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب شرائط سود نہیں پائی جائیں گی کسی عقد کے اندر تو اگرچہ عقد بظاہراً ظاہری صورت کے اعتبار سے سود معلوم ہو رہا ہو تو وہ حقیقتاً سود نہیں ہوگا۔ جب حقیقتاً سود نہیں ہوگا تو اس پر سود کے احکام بھی لازم نہیں ہوگے۔ اب اس کے اوپر علامہ کاسانی علیہ رحمہ نے بدائع و ثنائے کے اندر ایک بہت پیاری مثال بیان کی ہے جس سے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور ہم جو ہے وہ اپنا جزیہ بھی پیش کر دیں گے کہ یہ دیکھو فقہا نے اس انداز سے اس پر کلام کیا ہوا ہے۔ اب وہ مثال کیا دی ہے علامہ کاسانی علیہ رحمہ نے کہ دیکھیں شرائط سود میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو دو عقد کرنے والے ہیں اور ان کے پاس جو دو بدل ہیں وہ کسی ایک ہی کی ملک نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کی ملکیت الگ الگ ہونی چاہیے کہ دونوں آپس میں جو بیع کرنے والے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس یہاں 50,000 روپیہ ہے، وہ اس کو 50,000 روپیہ دے کر اس سے جو لے گا بدل وہ کیا لے گا؟ 60,000 روپیہ لے گا۔ تو یہ جو 10,000 روپیہ ہے یہ اس کی ملک ہونا چاہیے اور یہ جو 50,000 روپیہ ہے وہ اس کی ملک ہونا چاہیے، یعنی دونوں کی ملک الگ الگ ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کی ملک ایک ہی ہوگی تو پھر سود متحقق نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مثال دیتا ہوں، مزید جو ہے یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا غلام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو جب غلام خرید لیا جاتا تھا تو وہ اس مالک کی ملکیت میں آ جاتا تھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کتاب خرید لیتا ہوں، اب یہ میری ملک میں آ گئی، اب چاہے میں اس کو ہبہ کروں، چاہے میں اس کو رکھ دوں، چاہے میں کسی اور کو دے دوں، یہ جو بھی میں اس کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر تصرفات کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ اسی طرح میں غلام کا بھی مالک ہوں، جو غلام میں نے خرید لیا۔ اب میرا ایک غلام ہے اور اس کو میں نے یہ اجازت دی ہے کہ تم تجارت کیا کرو اور اس پہ کوئی قرض بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسا غلام جو ہے جب وہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ میرا 1 درم لو، مجھے اس کے بدلے 2 درم دے دو۔ تو اس نے میرے سے 1 درم لیا اور مجھے 2 درم دے دیے، یا پاکستانی روپیوں کے اعتبار سے سمجھیں تو میں نے اس کو 1 روپیہ دیا اور اس سے 2 روپے لے لیے۔ اب اگر ظاہراً دیکھا جائے تو یہ سودی معاملہ بن رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ دے کر یہ شرط کر لیتے ہیں کہ مجھے 2 روپے تم نے دینے ہوں گے تو یہ معاملہ سودی ہوگا اور وہ بندہ سود خور کہلائے گا اور اس کے اوپر تمام تر سودی وعیدات لازم آئیں گی۔ لیکن یہاں پر شریعت مطہرہ کہتی ہے یہ سود نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو آقا ہے یہ جو 1 روپیہ دے رہا ہے اس 1 روپے کا بھی یہ آقا ہی مالک ہے، اور یہ جو غلام سے 2 روپے اس کے بدلے لے رہا ہے ان 2 روپیوں کا بھی مالک یہ آقا ہی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ غلام سارے کا سارا ملکیت اس کا ہے، وہ سارے کا سارا غلام ہی اس کا ہے، وہ خود اس کا مملوک ہے، تو جو اس کے پیسے ہیں وہ بھی اسی کی ملکیت قرار پائیں گے۔ تو یہ 1 روپیہ بھی اسی کا ہے، یہ 2 روپے بھی اسی کے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر وہ جو بدلین کا 2 الگ بندوں کی ملکیت ہونا شرط تھا وہ شرط نہیں پائی گئی، جس کی وجہ سے ظاہراً تو یہ معاملہ سود بن رہا ہے لیکن حقیقتاً اور شرعاً یہ سود نہیں ہے۔ اب اس کو میں اور بھی سمجھا دیتا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اپنی جیب سے یہاں سے 100 روپیہ نکالوں اور یہاں پر 100 روپیہ ڈال دوں اور یہاں سے 200 روپیہ نکال کے اس جیب میں ڈال دوں، تو اب قریشی جیسا بندہ اٹھے اور کہے یہ شاہ صاحب آپ نے سودی معاملہ کیا ہے، میں کہوں گا سود کیسے ہے؟ اور خدا کے بندے یہ 100 روپیہ جو میں نے اس جگہ ڈالا ہے یہ بھی میرا ہے، اور یہ جو 200 روپیہ ڈالے ہیں اس جگہ یہ بھی میرے ہیں، تو میں اپنے پیسے ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں میری مرضی ہے، اس کے اندر سود کا تحقق نہیں ہوگا، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ ایک یہ مثال، اب اسی کے اوپر ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر میں علامہ کاسانی کی عبارت کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو مزید مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی چیز صورتاً اگر سود بن رہی بھی ہو لیکن اس میں شرائط سود نہ پائی جائیں تو وہ سود نہیں ہوتی، اس پہ سود کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ میں نے ایک بندے کو 10,000 روپیہ دیا اور 10,000 دیتے ہوئے نہ میرے پاس گواہ تھے، نہ میں نے کوئی معاہدہ لکھا، کسی اعتبار سے بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے اس کو 10,000 روپے دیے ہیں۔ اب وہ شخص اس بات سے انکاری ہو گیا کہ شاہ صاحب میں نے آپ کے کوئی 10,000 روپیہ نہیں دینے، حالانکہ حقیقتاً مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے اس کو 10,000 روپیہ دیے تھے اور اس کو بھی معلوم ہے کہ شاہ صاحب سے میں نے 10,000 روپیہ لیے تھے، لیکن چونکہ اس کے پاس میری کمزوری ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں قاضی کے پاس جا کر اگر دعویٰ دائر کروں گا تو میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ میں نے اس کو 10,000 روپیہ دیے تھے، تو لہٰذا اس بات کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس بات سے انکاری ہوا ہے اور وہ 10,000 روپیہ اس نے غصب کر لیے ہیں۔ لیکن کوئی صورت ایسی بنی، اس کو کوئی حاجت پیش آئی، کوئی بھی اس کو قرض دینے والا نہیں تھا، تو اب وہ مجبوری کے اندر میرے پاس آیا اور اس نے کہا شاہ صاحب مجھے قرض چاہیے، تو آپ مجھے قرض دیں گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل میں آپ کو قرض دوں گا، لیکن اس دفعہ ہم معاہدہ کریں گے، اس معاہدے کے اوپر آپ بھی برقرار رہیں گے، میں بھی برقرار رہوں گا، اور وہ معاہدہ ہم نے کیا کیا کہ میں تمہیں 50,000 روپیہ دے رہا ہوں لیکن واپسی پر تم نے مجھے 60,000 روپیہ دینا ہے۔ تو اب ظاہراً تو یہ سود لگ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ سود نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ جو اس نے 10,000 روپیہ میرا غصب کیا تھا اور میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، تو اب یہ میرے چونکہ اب داڑھ کے نیچے آ گیا ہے، اب یہ میرا محتاج ہوا ہے، اب اس کو یہ دستاویزات کے اوپر سائن بھی کرنے پڑیں گے، گواہوں کے سامنے اپنا بیان بھی دینا پڑے گا کہ جی میں شاہ صاحب سے 50,000 لے رہا ہوں اور واپس جو ہے میں 60,000 روپیہ کروں گا، تو یہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 50,000 بھی میرا ہے اور وہ جو 10,000 یہ مجھے اوپر دے گا وہ بھی میرا ہی ہے، کہ اس نے میرا ہی غصب کیا ہوا تھا۔ تو جب دونوں چیزیں میری ہی ملک ہیں تو جو سود کی شرط تھی وہ نہ پائی گئی، تو لہٰذا سود بھی متحقق نہیں ہوا۔ صورتاً تو سود ہے لیکن حقیقتاً اور شرعاً یہ سود نہیں ہے۔ اب علامہ کاسانی کی عبارت ملاحظہ کریں، آپ بدائع الصنائع کی جلد 5 صفحہ نمبر 193 کے اوپر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمِنْهَا، یعنی سود کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے ان لا یکون بدلان ملکن لأحد المتبایعین، کہ جو 2 عقد کرنے والے ہیں اور ان کے پاس جو 2 بدل ہیں وہ کسی ایک ہی کی ملک نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کی ملکیت الگ الگ ہونی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ لَا يَجْرِ الرِّبَا، اگر دونوں بدل ایک ہی کی ملک ہیں، 2 کی ملک نہیں ہے، ایک ہی کی ملک ہیں، تو یہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو وہاں پر ربا بھی جاری نہیں ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْعَبْدُ الْمَعْزُونُ إِذَا بَاعَ مَوْلَاهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنَّهُ يَجُوزُ، اسی شرط پر یہ مسئلہ بھی تخریج کیا گیا کہ جب ایک ایسا غلام کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی، اس نے اپنے آقا کے ساتھ ایسا عقد کیا کہ 1 درہم کے بدلے 2 درہم دیے، تو ظاہراً تو یہ سود ہے لیکن حقیقتاً یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ، کہ جب اس غلام پر کوئی قرضہ نہیں ہے تو جو بھی وہ کمائے گا یا جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس غلام کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کے سب اس کے مولا کا ہے، اس کے آقا کا ہے۔ فَكَانَ الْبَدْلَانِ مِلْكَ الْمَوْلَا، تو یہ دونوں بدل یہ مولا ہی کی ملک ہوئے، وہ 1 درہم بھی مولا کا ہی ہوا، وہ 2 درہم بھی مولا کے ہی ہوئے۔ فَلَا يَكُونُ هَذَا بَيْعًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، تو یہ بیع نہ ہوئی تو ربا بھی متحقق نہ ہوا۔ تو یہ بالکل واضح جزیہ موجود ہے۔ اب ایک اور جزیہ میں پیش کرنا چاہوں گا
کہ جس سے ہمارا موضوع بالکل واضح ہو جائے گا. ہمارا موضوع کیا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے, دوسری طرف کافر حربی ہے, اور یہ مسلمان اس کو پیسے دے کر اس سے کچھ نفع لے رہا ہے, یا وہ کافر مسلمان کو پیسے دے کر اس سے نفع لے رہا ہے. تو یہ جو معاہدہ ہے آپس میں, یہ جو معاملہ ہے آپس میں, کیا یہ سود کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کیا اس میں سود کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اس کے حوالے سے علامہ کاسانی بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ نمبر 193 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُ جِرْيَانِ الرِّبَا, بہرحال سود کے جاری ہونے کی جو شرائط ہیں, فَمِنْهَا, ان میں سے أَن يَكُونَ بَدْلَانِ مَعْصُومَيْنِ, کہ دونوں بدل جو ہیں وہ معصوم ہوں, یعنی محفوظ ہوں. دونوں طرف کے جو مال ہیں وہ مال معصوم اور مال محفوظ ہونے چاہیے. اب بات کو سمجھیے گا, اس طرف مسلمان ہے, اس کے ہاتھ میں 50,000 روپیہ ہے, اس طرف کافر ہے, اس نے جو ہے وہ 50,000 روپیہ لینا ہے اور اس پر مسلمان کو 10,000 روپیہ نفع کے طور پر دینا ہے. اب یہ جو کافر کے پاس مال ہے, یہ جو 10,000 روپیہ مسلمان کو نفع کے طور پر دے گا, کیا یہ مال معصوم اور مال محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ کافر حربی کا مال یہ مال محفوظ نہیں ہوتا, مال معصوم نہیں ہوتا. کسی مال کے مال معصوم اور مال محفوظ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمان حاکم یہ اپنے ذمے لے لے کہ تمہارا یہ مال بالکل محفوظ ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے, تب جا کر وہ مال مال معصوم کہلائے گا, مال محفوظ. معصوم سے مراد مال محفوظ. تو یہ جو یورپین ممالک ہیں اور ان کے اندر جو موجود کافر ہیں, یہ کافر حربی کافر ہیں کہ جن کا مال مال معصوم اور مال محفوظ نہیں ہے. کسی حاکم اسلام نے ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے رکھا, تو پتہ لگا ان کا مال یہ مال مباح ہے. تو سود اسی مال میں متحقق ہوگا جو مال معصوم ہوگا, مال محفوظ ہوگا. جو مال معصوم ہی نہیں ہے, جو مال محفوظ ہی نہیں ہے, اس کے اندر سود متحقق نہیں ہوگا. اسی وجہ سے حضور سرور کونین نے فرمایا تھا لا ربا بین المسلمین و بین اہل الدار الحرب فی دار الحرب, کہ مسلمانوں اور حربی کافروں کے درمیان دار الحرب کے اندر سود نہیں ہے. وجہ کیونکہ ان کا مال محفوظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہم ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کا مال اپنے پاس لے آتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے غنیمت کہلاتا ہے. اگر ان کا مال مال معصوم ہوتا, مال محفوظ ہوتا, تو کبھی بھی ہم لے نہ سکتے. تو اب یہاں پر ہمارا معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں دعوت اسلامی والے جب کافروں کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ معاہدہ کسی اعتبار سے بھی سود نہیں ہے کہ یہاں دعوت اسلامی والوں کا پیسہ ہے اور ادھر جو ہے وہ کافروں کا پیسہ ہے اور کافروں کا مال مال معصوم مال محفوظ نہیں ہے. وعلی ھذا الاصل یخرج ما اذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين او غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الاسلام انه يجوز عند ابي حنیفہ ومحمد رحمهم اللہ. کہتے ہیں اسی شرط کے اوپر یہ مسئلہ بھی تخریج کیا گیا ہے کہ جب ایک مسلمان دار الحرب میں داخل ہوا اور اس نے حربی کافر کو 1 درہم 2 درہموں کے بدلے بیچا, یعنی اس نے 1 درہم دیا اور کافر سے 2 درہم لے لیے. اب یہ ظاہراً تو سود ہے کہ 1 روپیہ دے کے 2 روپے لیے جا رہے ہیں, لیکن حقیقتاً یہ سود نہیں ہے. وجہ کیونکہ سامنے کافر حربی کا مال ہے جو کہ معصوم نہیں ہے, اس کی عصمت اور وہ محفوظ نہیں ہے. اس کے اوپر فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے امام اعظم کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَهُمَا أَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ بل ہوا مباح فی نفسہ. ان دونوں ائمہ کی دلیل یہ ہے کہ حربی کا جو مال ہے وہ معصوم اور محفوظ نہیں ہے بلکہ وہ فی نفسہ مباح ہے. اور آگے انہوں نے اس کو حطب اور حشیش کے ساتھ تشبیہ دے کر, یعنی کہ جو جنگل کی لکڑیاں ہوتی ہیں اور عام بیابانوں کے اندر جو گھاس ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا, اس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کا واضح حکم بیان کیا کہ جس طرح وہ مباح ہیں, جو بھی گھاس کاٹ لائے, جو بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ لائے وہ اس کی ملک ہو جاتی ہیں, تو اسی طرح کافر حربی کا مال بھی مال مباح ہے. جو بھی اس کی رضا سے اس سے وہ مال جس انداز سے بھی لے گا, لیکن اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے, اس کے ساتھ بد عہدی بد شکنی نہ کرے,
تو اس طرح اس سے مال اگر اس کی رضا سے لے گا تو وہ اس کے لیے حلال ہوگا، طیب ہوگا، جائز ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی سود کا حکم لازم نہیں آئے گا۔ اب اسی کے اوپر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی کلام فرمایا ہے کہ عصمت جو ہے یہ دونوں طرف سے شرط ہے، سود کے لیے دونوں طرف سے مال کا معصوم ہونا شرط ہے۔ اس پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 316 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، تنبیہ، اگرچہ ہمارے کلام سابق سے متبین ہوا کہ مسلم و حربی میں دارالحرب میں نفی ربا بر بنائے انتفاع عصمت و وجود اباحت ہے، نہ بر بنائے انتفاع شرف دار۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً یہ قریشی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قریشی صاحب کی ہمت اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی تو بالکل ہی نہیں ہے، ان کو تو سمپل عبارت سمجھ میں نہیں آتی، سمپل بات سمجھ میں نہیں آتی، امیر علیہ سنت کا کلام یہ بندہ نہیں سمجھ سکتا تو اعلیٰ حضرت کا کلام یہ کہاں سے سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے کلام سابق کیا اس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مسلمان ایک طرف ہو اور ایک طرف حربی ہو، اور جب وہ آپس میں یہ معاملہ کریں گے تو یہ ربا نہیں کہلائے گا، یہ سود نہیں کہلائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے درمیان ان کے مالوں میں عصمت نہیں ہے، کافروں کے مال میں عصمت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کافر کا مال مباح ہوتا ہے، اس لیے یہ سود بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جو دارالحرب کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ قریشی یہ تمہارے لیے یہ بھی پھکی ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ بات بھی یقیناً سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ یہ دارالحرب جو فرمایا گیا ہے یہ فقط اس بات کے لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ عمومی طور پر دارالحرب میں ہی ایسے کافر پائے جاتے ہیں کہ جن کا مال مباح ہوتا ہے، غیر معصوم ہوتا ہے، مال محفوظ نہیں ہوتا۔ اور جو دارالاسلام کے اندر عمومی طور پر کافر پائے جاتے ہیں وہ یا تو ذمی ہوتے ہیں یا مستامن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مال جو ہوتا ہے وہ محفوظ اور مسلمان حکمران کے ذمہ داری کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دارالاسلام میں ہے لیکن اس کا مال جو ہے وہ مال محفوظ نہیں ہے کہ حاکم اسلام نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، تو وہ دارالاسلام میں ہونے کے باوجود بھی اس کا مال غیر معصوم اور وہ بندہ حربی کافر کہلائے گا، وہ ذمی اور مستامن نہ ہونے کی وجہ سے وہ حربی کہلائے گا، اور اس کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو دارالاسلام میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہوگا اور سود نہیں ہوگا۔ اچھا، فتاوی رضویہ کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 308 کے اوپر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یہاں ہنود سے سود لینا جائز ہے، یہاں سے مراد یعنی ہندوستان، ان سے سود یعنی ہندوؤں سے سود لینا جائز ہے، مسلمانوں سے نہیں، یہ قول کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سود لینا نہ مسلمان سے جائز نہ ہندو سے، اس لیے لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ ہم نے سود کو حرام کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں لیکن جو کچھ دارالحرب میں حربی سے لیا جائے تو وہ مباح مال ہے، سود نہیں۔ یعنی جو دارالحرب میں مسلمان جو ہے وہ کسی حربی کافر سے لے گا تو اگرچہ ظاہراً صورتاً تو وہ سود لگ رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ سود نہیں ہے، اور جب وہ سود نہیں ہے تو اس پر وہ وعیدیں بھی لازم نہیں آئیں گی اور یہ معاملہ بالکل جائز ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کا فتویٰ کہ عصمت بدلین یعنی دونوں مالوں کا معصوم ہونا یہ شرط ہے سود کے تحقق کے لیے، سود کے متحقق ہونے کے لیے، اسی طرح کا فتویٰ فتاوی امجدیہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 219 کے اوپر آپ سے سوال ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان اعظام اس مسئلے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سود لینا جائز ہے اور خصوصاً اہل ہنود سے یعنی ہندوؤں سے؟ آپ نے جواباً فرمایا سود حرام ہے، نہ ہندوستان میں جائز نہ دوسرے ملک میں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال یعنی تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو سود جب مطلقاً حرام ہے تو وہ ہر ایک سے ہی حرام ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دارالحرب میں ہو یا یہاں پر ہو، سود مطلقاً ہی حرام ہے۔ لیکن جو حربی کافر کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو سود کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آگے فرماتے ہیں ہاں، کافر حربی کا مال اس کی خوشی سے لینا جائز ہے، اگرچہ کسی ایسے عقد کے ذریعے یہ لینا ہو جو مابین المسلمین جائز نہ ہو، اور یہ ربا نہ ہوگا، یہ سود
نہیں ہوگا کہ ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف حربی ہے اور مسلمان حربی کو پیسے دے کر اس پر نفع لے رہا ہے یا حربی کافر مسلمان کو پیسے دے کر اس پر نفع لے رہا ہے، یہ سود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ربا کے لیے عصمت بدلین شرط ہے، دونوں مالوں کا معصوم ہونا شرط ہے۔ جب وہ شرط پائی جائے گی تب قرآن کا حکم وہاں متوجہ ہوگا اور اس کو حرام قرار دے گا، اس پر سود کا حکم لگے گا اور اس پر تمام تر سود کی وعیدات لازم آئیں گی۔ آپ آگے فرماتے ہیں تحتاوی علی الدرر میں ہے شرط الربا عصمت البدلین، کہ ربا کی شرط سود کی شرط دونوں مالوں کا معصوم ہونا ہے اور حربی کا مال معصوم نہیں، غدر کے سوا جس طرح لے گا جائز ہوگا۔ بحر الرائق میں ہے لِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ، اس لیے کہ حربیوں کا جو مال ہے وہ مال مباح ہے۔ لیکن اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک تو ہے کہ مسلمان کافر سے نفع لے، جیسے اس کو 50,000 روپیہ دیا اور یہ طے کر لیا کہ تم نے واپسی پہ مجھے 60,000 روپیہ دینے ہیں، تو یہ تو جائز ہے، سود بھی نہیں ہے، اور اس میں مسلمان کا چونکہ نفع ہے اور وہ بغیر دھوکے کے اور بغیر کسی عہد شکنی کے اس سے اس کی رضامندی سے وہ مال لے رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کافر کو نفع دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ تو اس کے اوپر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کا بلا وجہ شرعی کافر کو نفع دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہو اور حاجت ہو تو وہاں پر یہ ناجائز کام بھی جائز ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے کہ جہاں ضرورت اور حاجت ہو، یہ تو قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ جب بندہ مرنے لگا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور سور کا گوشت اس کو ملتا ہے، خنزیر کا اس کو گوشت ملتا ہے، تو وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب وہ خنزیر کھانے سے وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، حرام کھانے والا نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح پیاس سے کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس کوئی حلال مشروب نہیں ہے سوائے شراب کے، اب وہ شراب اتنی پی سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے اور زندگی کی رمق واپس آ جائے۔ اس اصول کو قرآن نے بیان کیا ہے اور اسی اصول کو اصولیین نے اپنی اصول کی کتابوں میں بیان کیا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ناجائز امر کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ تو اب ہمارے معاملے میں دیکھیں کہ ادھر مسلمان ہے اور ادھر حربی کافر ہے، تو اب مسلمان کو ضرورت ہے اور حاجت شدیدہ ہے اس بات کی کہ اس کے علاقے کے اندر کوئی مرکز ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی جامعہ ہو، کوئی مسجد ہو جس کے اندر وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا سکیں اور ان کو بے دینی سے بچا سکیں۔ یہ کتنی بڑی حاجت اور ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ ہے اب اس مسجد کو، مدرسے کو، مرکز کو بنانے کے لیے یا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کرائے پر جگہ لے لیں اور ساری زندگی کافروں کو پیسہ دیتے رہیں اور اینڈ میں وہ جگہ بھی ان کی ملکیت میں نہ آئے، اینڈ میں وہ جگہ بھی ان کے پاس نہ آئے اور کسی وقت بھی کافر جو ہے وہ خالی کروا سکتے ہیں، تو یہ نقصان موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس اتنا نقدی میں پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے کوئی اپنی جگہ خرید سکیں۔ یہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یورپین ممالک میں، انگریزوں کے ان ممالک کے اندر نقد پر جگہ خریدنا قریب با ناممکن ہوتا ہے۔ اتنی مالیت کسی مسلمان کے پاس نہیں ہوتی یا اتنا چندہ نہیں ہو پاتا کہ جس سے نقد و نقد وہ جگہ خریدی جا سکے۔ تو اب ایک ہی مسلمانوں کے پاس راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کافر بینک سے یا کافر ادارے سے یہ قرض لے لیں اور اس کے اوپر کچھ نفع وہ قسطوں کی صورت میں اس کو ادا کر دیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قسطیں اور وہ جو قرض ہے وہ سب ادا ہو جائے گا اور یہ جگہ مسلمانوں کی ملکیت قرار پائے گی اور یہ جگہ مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر حاجت اور ضرورت بھی ہے، تو اب یہ جو ناجائز امر تھا کہ کافر کو زائد پیسے دینا، اس کی مدد کرنا، یہ جائز نہیں ہے، تو یہاں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے وہ امر بھی جائز ہو جائے گا اور اس کے اندر ذرا برابر بھی کراہت نہیں ہوگی۔ قریشی صاحب بڑے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے نا کہ بریلی شریف کا فتویٰ دکھاؤ اور جی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا فتویٰ دکھاؤ، تو قریشی صاحب آپ کو فتووں سے شناسائی نہیں ہے، چونکہ آپ ہوائی باتیں کرنے والے ہیں، آپ سطحی علم کے مالک ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل اس پر بھی فتاوا موجود ہیں، مورگیج کے اوپر فتاوا موجود ہیں۔ یہ جی فتاوا بریلی شریف تاج الشریعہ کا، اس کے اندر پہلا فتویٰ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب نبیر اعلیٰ حضرت، آپ کا پہلا ہی فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے اور اس کے اوپر 6 مفتیان کرام کے 6 دارالافتاء، ہند کے دارالافتاؤں کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔
وہ سوال کیا ہوا وہ ذرا سوال ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر ایک تفصیلاً سوال جو ہے وہ کیا گیا, اس کے میں ایک حصے کو پڑھ دیتا ہوں. اگر مسلمان کو مال حربی کافر سے ملے تو مال حربی کافر مسلمان کے لیے ملنا جائز ہے. لینے کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے, مگر سودی قرض میں مسلمان اپنا مال معصوم کافر حربی کو دے رہا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. یہاں تو معاملہ دینے کا ہے, لینے کا نہیں. لیکن کی جگہ یہ مس پرنٹنگ ہے, لینے کا نہیں. فقہ کے اس اصول کی بھی وضاحت فرما دیں. ضروری نوٹ کے تحت لکھتے ہیں, یہاں امریکہ میں مکان, کار, گاڑی اور کاروبار وغیرہ جو کہ شخصی ضروریات ہیں, یہاں نہیں بھی یہ مس پرنٹنگ ہے, جو شخصی ضروریات ہیں, بغیر سودی قرض لیے مسلمان یہاں پر رہ تو سکتا ہے, لیکن مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. البتہ دینی و اجتماعی ضرورت جیسا کہ مسجد, مدرسہ, بچوں کے لیے اسلامی اسکول کے قیام کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور پھر نقد پر لینا بہت ہی مشکل, قریب ناممکن ہے. یہاں اکثر کافروں کے اسکول ہیں یا پھر بد مذہب نجدی مودودی وغیرہ کے اسکول جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, سنیوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہے. تو اب دیکھیں سوال کیا ہو رہا ہے کہ جی مسلمانوں کو اپنے ادارے بنانے کے لیے, مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے, اسکول اور اس طرح کے ادارے بنانے کے لیے جس میں ان کی دینی تربیت ہو سکے اور وہ بہرا روی سے اور بددینی سے, بد مذہبیت سے بچ سکیں, یہ جو ہے وہ ضرورت ہے, اور ایسی شدید ضرورت ہے کہ اگر اپنے نقد کے اوپر وہ لینا چاہیں تو یہ قریب با ناممکن ہے, اور اتنا چندہ بھی نہیں ہوتا کہ اس انداز سے جو ہے وہ لیا جا سکے. تو اب کیا کافروں سے قرض لے کر جس کے اوپر ہمیں ان کو کچھ نفع بھی دینا پڑے گا, لیکن وہ نفع ایک وقت میں جا کے ختم ہو جائے گا, وہ قرض بھی ہمارے سے اتر جائے گا اور وہ جگہ ہماری ملکیت ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس رہے گی. تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے وہ ارشاد فرما دیں. تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ جواب کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں, سود حرام قطعی ہے. مسلم خواہ کافر کسی سے سود کا معاملہ جائز نہیں, مگر سود کے تحقق کے لیے شرائط ہیں, جب وہ پائی جائیں گی سود متحقق ہوگا, وگرنہ نہیں. تو آپ نے بھی فرمایا کہ سود مطلقاً حرام ہے, سود کسی سے بھی جائز نہیں ہے, لیکن بھائی سود بھی تو ہو نا وہ چیز, اس کے تحقق کے لیے سود کی شرائط بھی تو پائی جائے نا. آگے فرماتے ہیں, ازاں جملہ عصمت بدلین ہے کہ دونوں طرف سے مال معصوم ہونا چاہیے, مال محفوظ ہونا چاہیے. لہٰذا اگر ایک طرف مال معصوم ہو تو دوسری طرف مال غیر معصوم تو سود نہ ہوگا. رد المختار میں ہے, قال فی شرن بلالیتی ومن شرائط الربا عصمت البدلینی, یعنی سود کی شرائط میں سے دونوں مالوں کا معصوم ہونا یہ شرط ہے. اس تمہید کے بعد مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اس مختصر تقریر کے بعد جواب صورت مسئولہ ظاہر, اور وہ یہ کہ شرعی ضرورت یا حاجت خواہ دینی ہو یا شخصی اگر متحقق ہو تو بینک وغیرہ یا انفرادی طور پر کسی کافر سے ایسا قرض لینا جائز ہے. یہ سود تو بالکل ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم نے پہلے واضح کر دیا. جو ایک ناجائز چیز بن رہی تھی کہ کافر کو جو ہے نفع پہنچانا, اس کی مدد کرنا, وہ بھی ناجائز اب نہ رہا, کیونکہ ضرورت اور حاجت متحقق ہو گئی ہے, اور ضرورت اور حاجت شدیدہ کے وقت ناجائز امر بھی جائز ہو جاتا ہے, اور ہم نے قرآن سے بھی اس پر دلیل دے دی. اب آپ فرماتے ہیں کہ الاشباہ میں ہے الضرورات تبیح المحظورات, کہ جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی وجہ سے وہ بھی بعض اوقات مباح ہو جاتی ہیں. نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, یہاں پر مس پرنٹنگ کی وجہ سے فی لکھا ہوا ہے, یہ من ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا, اور جو زیادتی انہیں دینی پڑے وہ سود نہیں. اور ضرورت شرعیہ اور حاجت صحیحہ جس میں حرج شدید لاحق ہو یا اس کے بغیر چارہ نہ ہو معلوم اور محسوس ہے. کہتے ہیں جو ضرورت اور حاجت شدیدہ ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جی میرا دل کر رہا ہے کہ اب میرا ایک کاروبار ہے, میں دوسرا کاروبار بھی کھول لوں, تو لہٰذا میں جو ہے نا یہ قرض لینے لگا ہوں اس انداز کا, یا میرے پاس ایک گھر ہے میں دوسرا گھر بھی لینا چاہ رہا ہوں, اس کو میں کرائے پہ چڑھاؤں گا اس لیے میں یہ قرض لے رہا ہوں, یا جی یہاں پہ مسلمانوں کا ادارہ موجود ہے, وہاں پر دینی کام بھی ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی حاجت پوری ہو رہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں نہیں, میرا بھی اس کے سامنے ادارہ ہونا چاہیے اور میں اس لیے جو ہے یہ قرض لے رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ ضرورت اور حاجت شدیدہ میں نہیں آئے گا, اور اس کی وجہ سے اس طرح کا قرض لینا بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بلا وجہ شرعی کافر کو اپنے مال سے نفع پہنچانا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. اور اس میں پھر عصمت بدلین کے حوالے سے بھی تاج الشریعہ نے گفتگو فرمائی, اور اس فتوے کو 2001 میں جاری کیا گیا. تو یہ تھا بریلی شریف کا
مفتی اختر رضا خان نبیر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، جس کے اندر بالکل مورگیج کے جواز پر آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، تو بریلی شریف کے فتوے کا تمہارا سوٹھا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اب ہم آپ کے سامنے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا بھی فتویٰ پڑھ دیتے ہیں، یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں یو کے اندر مسجد بنانے کے لیے یا مدرسہ بنانے کے لیے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی سینٹر بنانے کے لیے اگر کوئی عمارت لی جاتی ہے اور اس عمارت کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے تو کرایہ پر چلانے سے بہتر ہے کہ بینک سے لون لے لیا جائے، اور وہ بینک سے لون لے کر ظاہر ہے کہ جو بھی انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے وہ ادا کیا جائے، تو یہ کچھ سالوں میں قسطوں کے بعد یہ جگہ مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ یہ عمارت لینا اس کی شرعاً اجازت علماء دیتے ہیں، لیکن تحریری طور پر اس کا فتویٰ چاہیے۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تحریری طور پر اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ اب جواب سنیں جی۔ مسجد یا مدرسہ یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سینٹر بنانے کے لیے برطانیہ، یو کے، امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، فرانس وغیرہ ممالک کے غیر مسلم کے بینک سے لون لینے کی اجازت ہے، اگرچہ لون لینے پر زائد رقم انٹرسٹ ادا کرنی پڑے گی، لیکن کرایہ پر لینے کی صورت میں ہمیشہ کرایہ دینا پڑے گا، وہ عمارت دوسرے کی رہے گی، اور لون لے کر خریدنے کی صورت میں ایک مدت کے بعد وہ عمارت مسلمانوں کی سینٹر یا مسجد یا مدرسے کی ہو جائے گی۔ اس میں مسلمانوں کا نفع ہے، اس لیے لون یعنی قرض لے کر دینی کاموں کے لیے عمارت یا زمین خریدنے کی اجازت ہے۔ فقی بورڈ دہلی کے زیر اہتمام 9 ربیع الآخر 1425 سن ہجری بمطابق 29 مئی 2004 عروس بلاد بمبئی میں منعقدہ سیمینار میں حضرت مولانا مفتی قاضی عبد الرحیم بستوی، مفتی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان رضوی پورنوی مدذل العالی نے بتایا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ حکومت ہند سے قرض لینے والے کو اگر یہ ظن غالب ہو کہ نفع قلیل دے کر وہ نفع کثیر حاصل کر لے گا تو اسے قرض لینا جائز ہے۔ حضرت خواجہ مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، البتہ قسطوں کی ادائیگی میں ہرگز تاخیر نہ کرے۔ تو یہ فتویٰ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا، جس کے اندر مفتی اعظم ہند کا بھی موقف بیان کر دیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر کافر بینک سے نفع قلیل دے کر نفع کثیر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ مسلمان قسطوں کی صورت میں وہ جو قرض لیا ہوگا وہ بھی دیں گے اور اس پر جو انٹرسٹ بن رہا ہوگا وہ بھی ادا کریں گے، لیکن وہ ایک وقت تک وہ قسطیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد وہ جگہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے گی، مسجد کی ملکیت میں آ جائے گی، مدرسے کی ملکیت میں آ جائے گی، اور ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہے گی۔ یہ نفع کثیر ہے، جبکہ ان کو قسطوں میں پیسے دینا یہ نفع قلیل ہے، تو نفع قلیل دے کر نفع کثیر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اور یہاں پر چونکہ ضرورت بھی ہے اس لیے یہ ناجائز امر کہ جو کافر کو بلا وجہ شرعی پیسے دے کر اس کو تقویت پہنچانے والا ناجائز امر تھا وہ بھی یہاں پر جائز ہو جائے گا۔ یہ تو تھا کہ وہ معاملہ جو فقط ناجائز تھا، اب آ جائیں کہ سودی قرض لینا، یہ تو سود ہی نہیں تھا نا، سودی قرض لینا حاجت اور ضرورت کے وقت حضرت وہ بھی جائز ہے۔ حاجت اور ضرورت کے وقت جب شدید حاجت اور شدید ضرورت ہوگی تو شریعت مطالعہ سختی نہیں کرتی، اس وقت تو وہ سودی قرض لینا بھی جائز قرار دیتی ہے، چہ جائے کہ ایک ناجائز امر کو جائز قرار دیا جائے تو یہاں پر سودی قرض بھی لینا جائز ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 584 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے یہ سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ سود لینا باری تعالیٰ نے حرام فرمایا، جسے موافق فرمان خداوندی ہر شخص برا جانتا ہے، اس طرح سود دینا بھی برا جانتے ہیں، لیکن ایسا شخص جسے روپے کی سخت ضرورت ہے اور قرضہ حسنہ بھی آج کل کسی کو نہیں دیتا، اور میواڑ کے مسلمانوں کی حالت تو بہت کمزور ہے، ایسی حالت میں کسی غیر مذہب سے سودی روپیہ لے آئے
اور اپنی ضرورت رفع کرے تو کیسا ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز میں تو کوئی قباحت نہیں۔ اب اس کے جواب میں کیا اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں، لوگ بے ضرورت باتوں کو ضرورت ٹھہرا لیتے ہیں، مثلا شادی میں کثیر خرچ درکار ہے، کچے مکان میں رہتے ہیں، پختہ مکان بنانا منظور ہے، گزر کے لائق تجارت کر رہے ہیں اور بڑا سودا گھر بنانا مقصود ہے، ان اغراض کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کا اور سود دینے کا ایک حکم ہے، صحیح حدیث میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء، کہ رسول اللہ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے دستاویزات لکھنے والے پر، اس سودی معاملے کے گواہ بننے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سارے کے سارے عذاب میں برابر ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اب اپنے جواب کی طرف آپ آئے، وہاں اگر واقعی ضرورت ہے کہ بے اس کے گزر نہیں، مثلا کھانے پینے کو درکار ہے اور کسب پر قادر نہیں، نہ حاجات ضروریہ سے زائد کوئی چیز قابل بیع پاس ہے، یا قرض خواہ کی ڈگری ہو گئی، پاس کچھ نہیں، ادا نہ کرے تو رہنے کا مکان یا جائیداد کا ٹکڑا کہ وہی ذریعہ معاش ہے نیلام ہو جائے تو ایسی مجبوریوں میں قرض لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر درِ مختار کا جزیہ پیش کرتے ہیں، یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا، محتاج کے لیے جس کو واقعی ضرورت ہو یا حاجت شدیدہ ہو اس کے لیے سود پر قرض لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 17 کے اندر صفحہ نمبر 298 کے اوپر آپ سے ایک سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سود جس طرح لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سرور کونین نے ان سب کو برابر قرار دیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں مگر شریعت مطالعہ کا قاعدہ مقرر ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ محتاج کو سودی قرض لینا جائز ہے۔ تو یہ صورت جو دعوت اسلامی والے حربی کافروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم جائز ہے۔ اب آئیں اس حدیث پاک کی طرف کہ جس کو ہم نے پہلے دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی بزرگ ہیں، وہ مرسلاً حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ربا بین المسلمین و بین اہل دار الحرب فی دار الحرب، کہ مسلمان اور حربی کافروں کے درمیان سود بالکل نہیں ہے۔ یہ جو حدیث پاک تھی اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ تو مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کیا حجت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کلام کر دیتے ہیں تاکہ اہل علم حضرات کو اس پر تشفی ہو سکے۔ امام سرخسی اپنی مبسوط کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال رحمہ اللہ تعالی ذکر عن مکحول عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا ربا بین المسلمین و بین اہل دار الحرب فی دار الحرب، کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے حضرت مکحول سے، انہوں نے رسول اللہ سے یہ جو روایت کیا کہ مسلمانوں اور حربی کافروں کے درمیان سود نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے کہتے ہیں وہذا الحدیث وَإِن كَانَ مُرْسَلًا فَمَكْحُولٌ فَقِيهٌ ثِقَةٌ فَالْمُرْسَلُ مِن مِثْلِهِ مَقْبُولٌ وَهُوَ دَلِيلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، کہتے ہیں یہ حدیث یعنی یہ جو حضرت مکحول کی حدیث بیان کی اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن حضرت مکحول یہ ثقہ اور فقیہ ہیں، اور اس طرح کا راوی جب حدیث مرسل بیان کرے تو وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کا ثقہ اور فقیہ ہونا یہ ہم نے امام سرخسی کی یہ اس عبارت سے ہم نے ثابت کر دیا۔ اور اب ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 291 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو ترجمے کے صورت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ابو مسہر نے سعید بن عبد العزیز سے نقل کیا کہ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں جب بھی علم ملک شام سے مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آتا ہم اسے قبول کرتے تھے۔ اور مروان بن محمد نے سعید سے نقل کیا کہ مکحول کے زمانے میں ان سے زیادہ فتویٰ دینے میں بصیرت والا کوئی نہیں تھا، یعنی حضرت مکحول اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ اور حضرت عثمان بن عطا نے کہا کہ مکحول اعجمی تھے اور ملک شام میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی کہا اسے قبول کیا گیا۔ اور ابن عمار نے کہا کہ مکحول اہل شام کے امام تھے، اور العجلی نے کہا کہ وہ تابعی اور ثقہ تھے، اور ابن خراش نے کہا کہ وہ شامی اور صدوق تھے۔ یعنی حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
علماء جرح و تعدیل جو ہیں ان کے یہ کمنٹس جو ہے ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے نقل کیے کہ وہ ان کو سکہ مانتے تھے، وہ ان کو سب سے بڑا مفتی مانتے تھے، اور جو بھی ان کی طرف سے علم آئے اس کو مطلقاً قبول کرتے تھے اور ان کو صدوق گردانتے تھے۔ اچھا، مرسل روایت کے حوالے سے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی صفحہ نمبر 626 کے اوپر کلام فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جماہیر فقہائے کرام کے نزدیک ائمہ فقہا کی بے سند حدیثیں دربارہ احکام میں بھی حجت ہیں۔ یہ سب کلام بطور محدثین تھا، اور جماہیر فقہائے کرام کے نزدیک تو معدلات مذکورہ فضائل درکنار خود باب احکام میں حجت ہیں، جبکہ مرسل یعنی ارسال کرنے والا امام معتمد محتاط فی الدین عارف بالرجال بصیر بالعلل غیر معروف بالتساہل ہو، اور مذہب مختار امام محقق علی الاطلاق وغیرہ اکابر میں کچھ تخصیص کرن غیر کرن نہیں، ہر کرن کے ایسے عالم کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہنا حجت فی الاحکام ہے۔ تو جب راوی ثقہ ہوگا تو مرسل روایت مقبول ہی مقبول ہوگی۔ اچھا، حضرت مکحول کی یہ روایت قبول اس لیے بھی ہوگی کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصریح کے مطابق اس حدیث پاک سے کہ لا ربا بین المسلمین و بین اہل دار الحرب فی دار الحرب، اس حدیث پاک سے امام اعظم امام الائمہ اور مجتہدین کے بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسئلے کی اس کو دلیل بنایا ہے، اس سے استدلال کیا ہے۔ اور یہ اصولیین کا اصول ہے کہ جب مجتہد کسی دلیل سے استدلال کرے، کسی حدیث سے استدلال کرے، تو اس کا استدلال کرنا اس حدیث کی صحت کے لیے کافی ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا جائے گا اور اس کی جانچ پڑتال مزید نہیں کی جائے گی۔ کہ دیکھیں، ایک عام شخص وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے ڈرتا ہے یا حضور کی طرف جھوٹا مسئلہ منسوب کرنے سے ڈرتا ہے، تو ایک امام مجتہد مطلق جو کہ ولایت کے بھی سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، وہ کیسے اور کیوں کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناجائز قول منسوب کرے گا، یا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا مسئلہ منسوب کرے گا کہ جو حضور سرور کونین نے بیان ہی نہیں فرمایا یا ان کی بات سے ثابت ہی نہیں ہوتا؟ تو ایسا امام سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ علامہ ابن النجیم بحر الرائق کے اندر جب علامہ زیلعی نے امام محمد کی استدلال کی ہوئی حدیث کہ جس سے امام محمد نے جو کہ مجتہد ہیں انہوں نے جب استدلال کیا تھا جس حدیث سے، اس حدیث کے بارے میں امام زیلعی نے یہ کلام کیا تھا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس پر علامہ ابن نجیم کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والمنقول فی الاصول، اور اصول میں یہ بات منقول ہے کہ ان المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا، کہ جب مجتہد کسی حدیث سے دلیل پکڑ لے، اس کو اپنا مستدل بنا لے، تو یہ اس کا دلیل پکڑنا اس حدیث کی تصحیح ہے، یعنی وہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے۔ فلا یحتاج الی شیء بعدہ، تو اب اس کے بعد اس حدیث کی جانچ پڑتال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ومحمد رحمہ اللہ تعالی امام مجتہد، تو امام محمد امام مجتہد ہیں۔ او ناقل ادلۃ الامام الاعظم، یا امام اعظم جو کہ امام مجتہد واقعی امام مجتہد ہیں ان کے دلائل کو نقل کرنے والے ہیں۔ فاستدلالہ تصحیح، تو آپ کا یہ استدلال کرنا، امام محمد کا استدلال کرنا یا امام اعظم کا اس حدیث سے استدلال کرنا جس کی سند نہیں ہے، تو اس کی یہ تصحیح کہلائے گا، وہ حدیث صحیح قرار پائے گی۔ اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 17 صفحہ نمبر 468 کے اوپر ایک مسئلہ ارشاد فرمایا اقول وظاہر کلام الفتح ان محمدا احتج بهذا الحديث فاذا هو صحيح ولا شك لان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحا له كما افاده المحقق حيث اطلق في التحرير وغيره في غيره۔ یعنی میں کہتا ہوں کلام فتح القدیر سے ظاہر یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضرور صحیح ہے، اس لیے کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ اس حدیث کی صحت کا حکم ہے، جیسا کہ محقق علی الاطلاق نے تحریر میں بیان کیا،
اور ان کے علاوہ علماء نے دیگر کتب میں بیان کیا۔ اور جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 64 پر سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کبھی حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے اور آئمہ امت و امنائے ملت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعد شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ہی موجب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہاں صحت عمل پر متفرع ہوئی، نہ عمل صحت پر۔ امام جلال الدین سیوطی کتاب التعقبات علی الموضوعات میں فرماتے ہیں، اشارہ بذالک الی ان الحدیث اعتد بقول اہل العلم وقد صرح غیر واحد بان من دلیل صحت الحدیث قول اہل العلم به وان لم يكن له اسناد یعتمد علی مثلہ۔ یعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا کہ حدیث کو قول علماء سے قوت مل گئی، اور بے شک متعدد ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔ تو ان تمام دلائل سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان یہ جو معاملہ ہے کہ نفع لینا یا نفع دینا، یہ کم از کم سود نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بیان کر دیا کہ عصمت بدلین نہیں پائی جا رہی، جو ربا یعنی سود کے متحقق ہونے ثابت ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی۔ جب وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو ان کے درمیان یہ سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو قریشی کا دعوت اسلامی کے اس معاملے کو سودی قرار دینا یہ بالکل بداہتاً بالکل باطل ہے، بالکل مردود ہے، اور یہ شخص واقعی سطحی علم رکھنے والا ہے، ہوائی باتیں کرنے والا ہے، اور علم و کتاب سے بالکل دور ہے، اور علم الحدیث اور علم العقائد سے تو جاہل تھا ہی تھا، علم الفقہ سے بھی کورے کا کورا جاہل ہے، جس کو اتنے فتاوی کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ اور اس بندے کی ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ چھاننی آنکھیں کوزے یا تیرے چ دو موریاں نے، یعنی چھاننی کوزے کو کہہ رہی ہے کہ تیرے تو دو سوراخ ہیں اور اپنے اندر سوراخوں کا بنڈار نہیں دیکھ رہی، اور قریشی صاحب دعوت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور حرام معاملات کر رہے ہیں، اور حضرت اپنے معاملات کو نہیں دیکھ رہے۔ اب اسی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں، اس نے سکرین شاٹ لگایا ہوا ہے جس کو ہم یہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ یہ ڈالر کا نشان واضح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، جس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت ماں بدولت کافروں سے ڈالر لے رہے ہیں اور ان کی ان ویڈیوز پر ڈالر بن رہے ہیں۔ اب ان کو یہ ڈالر کس بات پر مل رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ماں بدولت حنیف قریشی صاحب نے یوٹیوب کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ ان کی دینی ویڈیو کے اوپر جیسی چاہے مرضی ایڈ لگائیں، جس کے اندر بے پردہ عورتیں بھی ہوں گی، میوزک بھی ہوگا، اور کسی ناجائز چیز کا بھی ایڈ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے ایک سکرین ریکارڈنگ چلا رہے ہیں جس کے اندر حنیف قریشی نے مجھے اپنی ویڈیو کا لنک بھیجا۔ جب میں نے اس لنک کو کلک کیا تو میں کلک کرتے ساتھ اس کے یوٹیوب چینل پر چلا گیا، اور جب اس کی ویڈیو کھلی تو ویڈیو کے اوپن ہونے سے پہلے ناجائز ایڈ جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کا میوزک جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے کہ میوزک سنانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس پہ بے پردہ عورتیں بھی تھیں جن کو ہم نے بلر کر دیا ہے، لیکن یہ ایڈ چل رہے ہیں، اور ایک ایڈ نہیں دو ایڈ چل رہے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت صاحب اس کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں۔ تو قریشی صاحب کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ قریشی صاحب کی آپ یہ دیکھیں، یہ ساری فہرست آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، کسی کو 1000 ویوز ہے، کسی کو مر کے 2000 ہے، کسی کو 300 ہے، کسی کو 600 ہے، تو اس طرح ان کے ویوز آ رہے ہیں۔ تو جب یہ دعوت اسلامی پر بولتے ہیں تو فوراً ان کے ویوز جو ہیں وہ آسمانوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی ارننگ ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گائے بگائے دعوت اسلامی پر بولتے رہتے ہیں، اور یہ حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ قریشی تیرا اگر ہمت ہے نا تو اب یہ ثابت کر کہ یہ جو تم نے اپنی ویڈیو کے اوپر ناجائز ایڈ کی اجازت دے کر اس پر جو تم کمائی کر رہے ہو یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے، یہ تمہارے پر لازم ہے، ان چیزوں کو ثابت کرو۔ اور پھر ایک پوڈ کاسٹ اس کا جو میری نظر سے گزرا اس کے اندر میوزک تھا، جب وہ میں نے سنا تو فوراً میں نے اس کو آگے پیچھے کر دیا، اور اس کو میں نے مکمل نہیں سنا اس وجہ سے کہ اس کے اندر میوزک پیچھے تھا۔ تو اب اس کو میں نے دلیل بھی اپنی ویڈیو میں بنانے کا نہیں سوچا کہ یار اس کو میں دلیل بناؤں کہ یہ دیکھو حرام کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرے سامنے یہ واضح تھا کہ کئی دفعہ علماء کی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، علماء ان کو نہیں کہتے کہ بھئی تم یہ پیچھے میوزک لگاؤ، اور وہ پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں، تو اس میں عالم کا تو قصور نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس لیے اس کو میں نے صرف نظر کر دیا، لیکن ماں بدولت قریشی صاحب چونکہ ان کو سوٹھا نہیں ہوتا، انہوں نے اسی پوڈ کاسٹ کا لنک لے کر مجھے جو ہے سینڈ کر دیا کہ شاہ صاحب یہ ذرا یہ بھی سنیں نا۔ تو میں نے جب اس کو اوپن کیا تو وہ وہی پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر میوزک تھا۔ تو قریشی صاحب
آپ تو اشاعت فاحشہ کرنے والے ہیں، ایک ناجائز چیز کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس لیے صرف نظر کر دیا تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہ معاملہ ہوا ہوگا، لیکن جب آپ نے اس کو مجھے بھیجا تو اس بات سے تصدیق ہو گئی کہ یہ حرام کام آپ کی سرپرستی میں ہوا ہے اور آپ اس حرام کام پہ بالکل راضی ہیں۔ وہ اپنے حرام کام تم سے گنے نہیں جاتے، اپنے حرام کام تم سے جو ہے نا وہ سیدھے ہوتے نہیں ہیں، تم دعوت اسلامی کے جائز کاموں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔